वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। आप दरून टीवी देख रहे हैं इस टाइम। 2-3 दिन के वक्फे के बाद आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। अच्छा जी, हमने सोचा कि आज बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला वो हो चुका है। मुख्तलिफ यूनियन और तहसील के जो है वो इंतखाबात हो चुके हैं, उस पर अपना राय रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, साथ में फ़ीडबैक और घंटी का बटन भी दबाना है। अच्छा जी, तकरीबन अक्सरियती इलाके जो बलूचिस्तान के हैं, मेजॉरिटी वहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला हुआ है। उसमें मुख्तलिफ़ यूनियन काउंसल्स तहसील वगैरह के जो है वो जो नुमाइंदे हैं वो मंतखब हो चुके हैं, चेयरमैन, नायब चेयरमैन वगैरह। तो ज़रा कि मुख्तलिफ़ पार्टियों के प्लेटफार्म पे भी हुई हैं। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो है कि बाप पार्टी चूँकि बलूचिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, हुकूमत भी उनकी है। लेकिन देखा जाए कि मुख्तलिफ़ अज़ला में जो बाप पार्टी के MPs हैं या नुमाइंदगी कर रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बली में, उन्होंने बाप पार्टी के टिकट पे मतलब पैनल नहीं बनाए। उन्होंने अपने अलग से इलाकाई पैनल बनाए। उसमें आवारान लें, नसीराबाद लें, जहाँ जहाँ अगर आप इवन के लसबेला जाम कमाल ख़ान साहब का, वहाँ पे किसी ने जाम ग्रुप के नाम से, किसी ने बिजनजो कारवान के नाम से, किसी के तरक्की कारवान के नाम से, जो बाप के अपने लोग हैं, MPs हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। बाकी पार्टियों ने ज़ाहिर है कि अपने प्लेटफार्म पे, जैसे नेशन पार्टी, BNP वगैरह, जमीयत उलमा इस्लाम, PK मैप वगैरह, उन्होंने अपनी पार्टी प्लेटफार्म पे हिस्सा लिया। लेकिन बाप वाहिद पार्टी है शायद कि उसने अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से हिस्सा नहीं लिया। हर एक MP MNA ने अलग अलग अपने इलाकाई इत्तेहाद बनाकर उसमें उन्होंने इलेक्शन फ़ाइट किया। अच्छा, अभी ये बात तो है कि चलें ठीक है जी, इलेक्शन हो गए हैं और नए लोग, नए चेहरे, निचले सतह के लोग जो है वो उनको एक अवामी नुमाइंदगी का एजाज़ भी हासिल हो गया। लेकिन अगर माजी का तजुर्बा सामने रखा जाए, बल्दियाती इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है निचले सतह आवाम तक। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि आप देखें जो भी काउंसलर हैं या म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, नायब चेयरमैन वगैरह जो भी नुमाइंदे हैं निचले सतह के, इनको ना कोई फ़ंड दी जाती है, ना इनको कोई तनख्वाह दी जाती है, ना इनको काम करने की कोई अथॉरिटी दी जाती है। डॉक्टर मालिक बलोच साहब जब वज़ीर आला थे तो उनके दौर में बल्दियाती इंतखाबात जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक जजमेंट आई कि जी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ, चूँकि इससे कबल काफ़ी अरसे से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके थे। जब मुशर्रफ रजीम ख़त्म हो गई थी, पीपल पार्टी ने हुकूमत संभाला था, तो उसके बाद से लेकर 2013-14 तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके, लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात नहीं हो सके। तो बहुत से लोग जब अदालत गए तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद शायद बलूचिस्तान पहला सूबा था जिसने 2014 में शायद 13 के आखिरी अदवार में महीनों में उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात करवाए। देखिए उस टाइम अगर देखा जाए कि चूँकि नेशनल पार्टी भी कहती है कि मैं जमहूरी पार्टी हैं, PK मैप भी ख़ुद को जमहूरी पार्टी कहती है, जमीयत उलमा इस्लाम, ज़रा कि जितने भी पार्टियाँ ख़ुद को जमहूरी पार्टियाँ ही कहती हैं। लेकिन हमने ये देखा कि उस टाइम जब बल्दियाती इंतखाबात, स्पेशली मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, जब बल्दियाती इंतखाबात हो गए तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे उनको दफ्तर तक मुहैया नहीं किए गए। मतलब उनको बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। अच्छी जाए कि वो लोगों के मसाइल हल कर लें और जिस मकसद के लिए इंतखाबात करवाए गए थे वो मकसद हासिल किया जा सके। जब बुनियादी तौर पर जो अवामी नुमाइंदा, निचले सतह के अवामी नुमाइंदा हैं, उनको जब दफ्तर तक मुहैया नहीं किया जा सकता, तो ये तो कई सूरत बईद है ना कि जी आप उससे एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीद रखें कि वो निचले सतह तक आवाम के मसाइल हल करेंगे। बुनियादी तौर पर जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, लोकल बॉडीज़ जो बनाई जाती हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि एक काउंसलर इलाके के गली मोहल्ले से काफ़ी ज़्यादा कि वाक़ई उसी इलाके, उसी गली मोहल्ले का रहने वाला होता है, उसको बेहतर पता होता है कि क्या मुश्किलात क्या हैं उस गली, उस मोहल्ले, उस गांव और उस कस्बे का। तो इस वजह से ये बल्दियाती इंतखाबात या बल्दियाती ढांचा तश्कील दिया गया। पूरी दुनिया में है, इसे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ये आप चले जाएँ, इंडिया चले जाएँ, उसका एक मजबूत ढांचा आपको नज़र आएगा। तुर्की एक मिसाल है आपके सामने, जो आज का जो सदर है आपका तैयब अर्दगान, ये तो काउंसलर से लेकर फिर मेयर तक, उसके बाद वो रियासत के सरबराह बने हैं। तो उसने इस्तांबुल का जब मेयर बने थे
اس میں رپورٹس آپ دیکھیں کہ اس نے استنبول کے لیے کیا کیا پلان کیے تھے اور کس طرح اس نے استنبول کو مطلب ایک ترقی یافتہ شہر کی دوڑ میں لا کے کھڑا کر دیا. تو اس کے بعد عوام کا ظاہر ہے کہ ایک رشتہ بن گیا, تو اس کے بعد وہ ریاست کے سربراہ بھی بن گئے. لیکن یہاں پاکستان میں تو اس سے بالکل برعکس ہے. دیکھیے ایم پی ایز جب کامیاب ہو کے آتے ہیں پارلیمنٹ میں, سب سے بڑا ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ جی فنڈ اس کو ملے, یہ جو نالی وغیرہ ہیں ان کو واٹر سپلائی, مطلب چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر لوکل باڈیز کو کرنے چاہیے, وہ آپ کے عوامی نمائندے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ تمام بجٹ ہمارے پاس آ جائے, ہم اپنے طریقے سے اس کو یہ کام کر سکیں. جب یہ کام آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے جو صوبائی اور قومی اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ بلدیاتی انتخابات کی میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کو یہ ختم ہو جانا چاہیے. پھر ٹھیک ہے ایم پی اے ہے, ساتھ میں اس کا ضلع انتظامیہ ہے, مل بیٹھ کے یہ نالی ندی وغیرہ جو بھی ہے, جو بھی چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں, تو وہ پھر ایم پی اے اب بھی ایم پی اے کر رہے ہیں نا. ابھی جھگڑا کیا ہے, مطلب تمام صوبوں میں دیکھیں ایم پی ایس کا یا اپوزیشن اور حکومت کا یا ایم پی ایس کا آپس میں جھگڑا کیا رہتا ہے, یہی پی ایس ڈی پی ہے جی, پی ایس ڈی پی دیں, ترقیاتی کام کے لیے پیسے دیں, بجٹ دیں وغیرہ دیں. جھگڑا تو یہی ہے نا. کوئی قانون سازی پہ تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی چیز کی قانون سازی پہ جھگڑا ہوا ہو, کسی پالیسی پہ جھگڑا ہوا ہو, اختلافات رائے جو ہے منصوبہ بندی پہ ہوا ہو. نہیں, ایسا تو نہیں ہے. جام کمال خان کا 3-3.5 سال کا دور حکومت دیکھیں, اپوزیشن کا کیا رونا تھا, یہی کہ جی ہمیں پی ایس ڈی پی میں ہمیں ترقیاتی بجٹ نہیں دی جاتی ہے, ہمیں اسکیمیں نہیں دی جاتی ہیں, ہمیں یہی جھگڑا تھا. جب جو عدم اعتماد کی تحریک آ گئی جام کمال کے خلاف, وجہ بھی یہی تھی. یہ صرف بلوچستان کی نہیں ہے, آپ مرکز میں چلے جائیں, ایم این ایس بھی اسی لڑائی میں رہتے ہیں. نیشنل اسمبلی جسے کہا جاتا ہے یا سینٹ کہا جاتا ہے, وہاں پہ بھی لڑائی تو یہی ہے نا کہ جی ہمیں فنڈ دیے جائیں وغیرہ, یہ چیزیں دی جائیں. یہی پارٹیاں اپنی نچلی سطح کے ورکر کو جب لوکل باڈیز میں وہ کامیاب ہو کے آتے ہیں, اپنے لوگوں کو وہ پھر اختیار دینے کو تیار نہیں ہوتی. ایم پی اے اپنے ہی یونٹ سیکرٹری اگر کہیں پہ یونین کونسل کا چیئرمین ہے, اس کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے, فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے. بنیادی طور پر یہ تو بڑا فلسفانہ بات لگتا ہے نا کہ جی پارلیمان میں جو لوگ آتے ہیں, کامیاب ہو کے آتے ہیں عوامی نمائندے, ان کو صرف قانون سازی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معظم معاشرے میں یا ترقی یافتہ معاشرے میں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا زیب دے دیتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, پھر تھرڈ ورلڈ صوبے ہیں ہمارے جیسے, وہاں پہ تو ایم پی ایس ایم این ایس کی لڑائی جب اسی پی ایس ڈی پی اسی اسکیمات پہ ہے, تو یہاں تو ان کو جو بلدیاتی لوکل باڈیز کے جو نمائندے ہیں, یا ان کو پورا اختیار دیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے نچلے سطح پہ کام کر سکیں, یا یہ سسٹم ہی ختم کیا جائے. بلدیاتی جو سسٹم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پھر کیا ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کے صوبے کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں وقت بھی دینا ہوتا ہے, سب کچھ کیا ہونا ہوتا ہے. 2-3 مرحلے میں انتخابات کروائے جاتے ہیں. پھر اتنا سردردی کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو اس کی ضرورت پیش ہی نہیں آنا چاہیے. کیونکہ دعویٰ یہی کیا جاتا ہے کہ جی ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوریت پسند ہیں, تو صرف اس دعوے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر بلدیاتی انتخابات کروائے جاتے ہیں. پھر مزے کی بات یہ بھی ہے, آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, ریسنٹلی 2-3 دن ہوئے ہیں, بہت جگہ سے یہ اطلاعات بھی آتی رہی ہیں کہ ایک کونسلر کی قیمت 1 کروڑ تک بھی لگائی گئی ہے. تو اگر اتنا ہی مطلب اہمیت کا حامل ہے ایک کونسلر, جب اس کے ایک ووٹ کے لیے آپ 1 کروڑ روپیہ دینے کو تیار ہیں, تو پھر وہی 1 کروڑ روپیہ جب وہ کامیاب ہو کے جو بھی ہے اس کو ذمہ داری ملتی ہے میونسپلٹی میں یا تحصیل میں یا ضلع میں, تو وہ 1 کروڑ کا بجٹ کیوں اس کو آپ نہیں دیتے؟ بجٹ دینے کو تیار نہیں ہے, جو قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے.
جو بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے، جو اس کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، وہ آپ نہیں دیتے، لیکن ایک ووٹ خریدنے کے لیے آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کی، سیاسی جماعتوں کی جو جمہوریت کے دعوے ہیں، دوہرا معیار اس کو کہتے ہیں، ڈبل اسٹینڈرڈ یہ ہے، اور اس کو صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ یہ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں۔ اچھا جی، آخری چلتے چلتے ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو حالی دنوں میں چائنا کی مدد سے گوادر کا جو ایئرپورٹ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فنکشن ہو گیا ہے، شاید پہلا ایک فلائٹ وہاں پہ لینڈ بھی کر چکا ہے۔ ابھی اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو احاطہ ہے ایئرپورٹ کا ظاہر ہے اس کو وہ توسیع دے رہے ہیں، گوادر کے اس پہلے تو چھوٹا ایئرپورٹ تھا، ابھی اس کو ظاہر ہے کہ توسیع دے رہے ہیں، بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں شہدائے ایئرپورٹ کے جو شہدائے جیونی کے جو چوک ہے، اس سے ملا فاضل چوک تک تقریباً اس کو چوڑا کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایئرپورٹ روڈ ہے اس کا ایریا ہے، اس کو اس مقصد کے لیے 34,538 مربع فٹ جگہ جو ہے ایکوائر کی جا چکی ہے حکومت کی جانب سے۔ اچھا، اس تمام ایریا میں 170 دکانیں اور 5-6 گھر جو ہے اس زد میں آ رہے ہیں، جو آپ ایئرپورٹ کو جو ہے وہ جو چوڑا کر رہے ہیں۔ ابھی مسئلہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ مطلب آپ ظاہر ہے کہ توسیع جا رہی ہے، اس میں یہ جو 174 یا 70 کے قریب جو گھر ہیں وہ دکانیں ہیں وہ، اور کچھ 5-6 رہائشی گھر ہیں۔ ابھی حکومت اور عوام کے درمیان یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ حکومت جو ہے ان کو اس طرح کا معاوضہ دینے کو تیار نہیں ہے جو وہاں کے دکاندار یا جو زمین کے مالک ہیں، وہ ان کا ایک ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا یہ معاوضہ دے دیں، زمین کا اور گھروں کا معاوضہ دے دیں، اور ہمیں متبادل جگہ بھی دیں تاکہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ حکومت بضد ہے، جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق، جو معلومات ہیں اس کے مطابق، کہ حکومت بضد ہے کہ آپ جو ہے ایک معمولی سا رقم لیں اور یہاں سے آپ نکل جائیں۔ تو اس میں ایک ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے، لیکن ابھی تک اس کی خبریں سامنے نہیں آ رہی ہیں، وقتاً فوقتاً مطلب تو انفارمیشن نکلتی ہے۔ تو یہ عوام کے درمیان، انتظامیہ کے درمیان ایک سرد جنگ چڑھ چکی ہے، اور جب تک بقول جو دکاندار ہے وہاں پہ 170 کے قریب جو دکانیں ہیں، جیسے کہ 170 اس کے مالک بھی ہوں گے، اگر نہیں تو 50 مالک تو ہوں گے، اگر ایک بندے کے 2 دکانیں ہوں، ان کے بقول کہ 30 لاکھ پر دکان ہمیں وہ کر لیں، پے کر لیں، اور گھر کی جو قیمت ہے وہ ہمیں پے کر لیں، اور ہمیں متبادل جگہ دیں، ہم شفٹ ہو جاتے ہیں۔ حکومت معاوضہ انتہائی کم بتا رہی ہے کہ وہ، اور عوام وہ معاوضہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سے دکاندار ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں نا، جب ایک دکان ہم کرائے پہ دے دیتے ہیں، تو اس کا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے کہ پہلے لی جاتی ہے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، ضمانت کے طور پر، تو وہ کہتے ہیں وہ جو ہم کرایہ دار سے جو ضمانت کے طور پر جو ڈاؤن پیمنٹ لیتے ہیں، حکومت اس سے بھی کم کا معاوضہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سے بھی کم کا معاوضہ لیں، اپنی دکان چھوڑ دیں۔ تو یہ بھی وجہ یہ ہے کہ پالیسیاں نہیں بنتی ہیں پہلے سے، ہو سکتی ہے پالیسیاں بنتی ہوں، لیکن حکومت، جو بھی حکومت آتی ہے، میں ایک حکومت کی نہیں بات کرتا، ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی یہ منصوبہ ہے گوادر پورٹ کا، یہ تو بہت پرانا ہے، آج قدوس بزنجو کی حکومت کے دور کی بات نہیں ہے، یہ شاید جام کمال کے دور سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے شروع ہوئی تھی، جب یہ سارا آپ نے مارک کی ہوئی تھی کہ جی اس ایریا تک ہم نے جو ہے اس کو ایئرپورٹ کو اگر توسیع دینے، یہ ایریا جو ہے اس کے زد میں آ سکتے ہیں ایئرپورٹ کے، تو اس ٹائم آپ نے نہ معاوضے کا کوئی اس طرح منصوبہ بنایا کہ لوگوں کو معاوضہ کتنا دینا ہے، اور ان کو متبادل جگہ کہاں پہ دینی ہے، تاکہ وہاں کے عوام بھی سیٹسفائیڈ ہوں، ان کی تسلی ہو، یار یہاں سے اگر ہم شفٹ ہو جاتے ہیں تو دوسری جگہ ہم جائیں گے تو جو کاروبار یا جو دکانوں کے کرائے یا جو دکان ہم چلا رہے ہیں، اس کا جو انکم ہوگی، آمدنی ہوگی، اتنی ہوگی جو ابھی ہمیں مل رہی ہے، جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں اسی طرح کا ایک جگہ اور اسی اندازے کا یا ایک جگہ جو ہے وہ متبادل جگہ پہ ان کو آپ بنا کے دے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ
شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس ٹائم پالیسی ایسی نہیں بنائی جاتی ہے، کہ بنائی جاتی ہے تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جب کوئی پروجیکٹ اپنے تکمیل کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، پھر اس طرح کے ہینڈل یا مشکلات وہ سامنا کرنا ہوتا ہے حکومتوں کو اور لوگوں کو۔ تو ظاہر پریشانی تو لوگوں کے لیے ہے نا، اور لوگوں کو زبردستی نکالیں بھی اس کے لیے ایک عذاب ہے، ظاہر ہے کہ وہ تو ان کو جو بھی ہو، اگر آپ زبردستی نکالیں گے اس کے لیے تو مسائل تو ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ حکومت کے لیے میرے خیال میں، جو میں ذاتی طور پر جو میں سمجھتا ہوں، حکومتوں کے لیے کوئی مسئلہ وہ مشکل ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے کہ لوگوں کو زبردستی نکال گئے تو کام کر لیں گے، اگر نہیں نکلے تو کیا ہوا، بس پڑا ہوا ہے، 10 سال اور گزر جائیں گے، کسی نہ کسی ٹائم تو اس کو توسیع دینا ہے اور توسیع ہوگی اس کی۔ تو حکومتوں کی یہ غیر سنجیدگی کا آج کا معاملہ نہیں ہے کہ صرف ایک گوادر پورٹ کے لیے ہوا ہے، بلکہ جہاں جہاں اس طرح کے منصوبے بنائے گئے ہیں نا، وہاں پہ اس طرح کے مسائل لوگوں کو درپیش ہوئے ہیں، اور کئی سال تک لوگ معاوضوں کے لیے در بدر ٹوکریں کھاتی رہی ہیں۔ اور یہ پھر وہاں کے گوادر کے میرے خیال میں سول سوسائٹی، وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ، اور سیاسی جماعتیں، وہ ان کو بیچ میں آنا چاہیے، انتظامیہ اور عوام کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس معاملے کو عوام کو کم سے کم اگر فائدہ نہیں دی جا سکتی، کم سے کم نقصان تو نہ ہو، نقصان کی بنیاد پہ کی قیمت پہ یہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، تو شاید یہ مسئلہ تھوڑا آگے جا کے حل ہو جائے۔ لیکن فی الحال جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی جانب سے کوئی ایسی سنجیدگی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی مرضی یا ان کی تسلی کی حد تک قیمت ادا کر کے اور ان کو متبادل جگہ دے سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔